बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इंतखाबात करीब आ चुके हैं और बयानात में शिद्दत आती जा रही है, नए इत्तेहाद बनते जा रहे हैं और साथ चलने के दावे वादे बातें भी होती जा रही हैं और हर एक को जीतने की उम्मीद है और सब के सब पूरे एतमाद हैं अगर कहा जाए, और ये एतमाद ज़रूरी भी है क्योंकि इंतखाबात के लिए जीत का नारा ही होता है और सब जीत के लिए तैयार होते हैं। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का एक मरतबा फिर से दावा किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऊँट जिस जाने बैठेगा, जिस तरफ की वो करवट लेगा तो हुकूमत भी वहीं होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कौमी हुकूमत का भी बनाने का भी बात कर दी। कौमी हुकूमत बननी चाहिए, कौमी हुकूमत से मुल्क के माशी मसाइल जो हैं और मुल्क के सियासी मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है, लेवल प्लेइंग से फील्ड से बात शुरू हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड से बात पहुँची पुरानी सियासत पर, फिर पुरानी सियासत के खात्मे की बात हुई और पुराने सियासतदानों से छुटकारे की बात हुई और फिर उसके बाद की जब हम बात करते हैं तो अब कौमी हुकूमत बनाने की जानिब बात आ चुकी है। तो क्या ये कौमी हुकूमत बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, सूरत हाल क्या बनती है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद की बाज़गश्त हो रही है। अगर इस कौमी हुकूमत के नारे की बात की जाती है तो क्या 8 फरवरी के बाद ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और साथ MQM के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि MQM में और नून लीग में इत्तेहाद जो है वो बड़े ज़ोरों का है और नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म क्या हुई, मिठाइयाँ भी MQM की जानिब से तकसीम हो गई और इस इत्तेहाद में ये बात ज़रूर देखने में आई है कि साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ज़रूरी जो आज की डेवलपमेंट है वो बताना ये है कि नवाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए ऐलान कर दिया कि वज़ारत उज़्मा के मनसब के अगर नवाज शरीफ साहब जो है उम्मीदवार होते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा और MQM का जो वोट है वो नवाज शरीफ साहब के लिए है। सिंध की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अगर बात करें NA 242 की तो वहाँ पर डेड लॉक अभी भी बरकरार है। मुस्तफ़ा कमाल साहब दस्तबरदार होते हैं या शहबाज शरीफ साहब दस्तबरदार होते हैं, सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन सिंध की आवाम का क्या होगा और सिंध हुकूमत जो है सिंध के अंदर कितना असर और रसूख है MQM और नून लीग का, जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिहाइयों से वहाँ पर हुकूमतें बनाती चली आ रही है। तो अब क्या सूरत हाल बनती है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और पोलियो मुहिम के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि 8 जनवरी से पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चला है और 14 जनवरी तक ये जारी रहेगा। वालिदैन से भी गुजारिश यही है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अगर महफूज करना है, अपने बच्चों को मजबूत बनाना है तो बराए मेहरबानी बराए करम हुकूमत का साथ दें, उन्हें पोलियो मुहिम को आगे बढ़ाएँ और अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएँ क्योंकि फ़ैसला आपको आज करना है अगर आपने अपने कल के मुस्तकबिल को मजबूत बनाना है। तो से अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूं तो जनाब सजाद तरीन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जनाब जाहिद कशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सजाद तरीन साहब, सर सियासी मैदान से बात का आगाज़ करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से भी बात करेंगे क्योंकि हमने देखा लेवल प्लेइंग फील्ड से बात शुरू हुई, पुरानी सियासत पे आई, पुरानी सियासत से अब कौमी हुकूमत की तरफ बात जा रही है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऊँट जो है वो इतना ताकतवर और भारी भरकम है कि वो जहाँ बैठ जाए तो हुकूमत वहाँ हो। देखिए बात यह है जो लफ्ज़ ऊँट उन्होंने यूज़ किया है इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये बताऊँ। वजह यह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी माहौल है उसमें कोई जमात ऐसी नहीं है कि जो सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बना सके, किसी भी पार्टी का इम्कान नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने ऊँट क्यों कहा? ऊँट इसलिए कहा कि पीपल्स पार्टी को एक बरतरी है दीगर जमातों से, वो ये कि जब वो पंजाब में दाखिल होंगे सिंध से इलेक्शन जीत के तो 45-50 नशिस्तें उनके पास होंगी जो उनको यकीन है कि वो जीत के आएंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल सीट भी उनको मिल जाएंगी। तो इस हवाले से वो बात कर रहे हैं कि जो पंजाब से जीतेगा, चाहे कोई भी जमात जीते, तो वो मिल के हुकूमत बना सकते हैं, अलहदा नहीं बना सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें कोई जमात ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये जमात जो है ये सादा अक्सरियत भी ले सकेगी। ऐसे नहीं है, ना किसी पार्टी के पास कोई मंशूर है, ना किसी पार्टी के पास कोई बयानिया है। ऐसा हर कोई ये देख रहा है कि बयानिया तो दे रहे हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि हम कार्ड भी देंगे, मजदूर कार्ड भी देंगे, किसान कार्ड भी देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी बढ़ाएंगे, लोगों को नौकरियां भी देंगे, 300 यूनिट तक बिजली भी फराहम कर देंगे मुफ्त में और साथ जो है तनख्वाहें भी डबल हो जाएंगी। तो और गरीब आदमी को क्या चाहिए? देखें, ये जो बातें आपने बताई है ना, ये वाली उन्होंने 10 पॉइंट्स में कही हैं बातें और बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद करने के लिए मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है
یہ کوئی بجلی کا سوئچ دبانے سے بہتر نہیں ہو جائے گی کہ آئیں گے اقتدار میں اور جناب 8 کو اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو 10 کو یہ صورتحال اتنی بہتر ہو جائے گی کہ تنخواہیں بھی ڈبل ہو جائیں گی. 300 یونٹ کا آپ دیکھیں کہ 300 میں 10 لاکھ لوگوں کو بھی اگر 10 لاکھ غریب لوگوں کو بھی اگر یہ آپ بجلی دیتے ہیں تو کیسے ممکن ہوگا؟ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تنخواہیں ڈبل کرنی ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں اگر ان کا پلان یہ ہے کہ سولر لگا کے دینا ہے لوگوں کو اور وہ بینک کے تھرو لے کے دینا ہے اور اس پہ جو شرح سود ہے وہ حکومت دے گی، وہ ایک اور بات ہے، پھر اس پہ وہ ذرا وضاحت کریں گے. لیکن یہ اس طرح مطلب جو پروگرام انہوں نے بتایا ہے اس کے لیے سوال یہ ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیپلز پارٹی اس میں کوئی شک نہیں جب بھی اقتدار میں آتی ہے لوگوں کو نوکریاں دیتی ہے، مطلب اور ہر دفعہ جب آتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے لوگ اندر بھی ہوتے ہیں نوکریاں دینے کے چکر میں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اسی چکر میں اندر رہے اور بہت سارے لوگ رہے. یہ تو جو انہوں نے پروگرام دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور بلاول صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے وہ دنیا سے پیسے کیسے لے کے آئیں گے اور کہاں سے یہ پیسے لائیں گے تاکہ ان کا یہ جو پروگرام ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکے. صحیح. سجاد ترین صاحب مزید اس پہ بات کرتے ہیں. زاہد کشوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد کشوری صاحب فرمائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی حکومت بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں، لیول پلینگ سے بات، پرانی سیاست سے قومی حکومت. سر فرمائیے قومی حکومت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے پی ڈی ایم طرز کی حکومت ہی لی جائے؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ قومی حکومت جو ہے بن پائے گی؟ دیکھیے یہی لگتا ہے جو آگے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کو شاید وہ میجورٹی حاصل نہ ہو کہ وہ اکیلے سے سینٹر میں حکومت بنا لے. تو حالات اس وقت تو یہی لگتے ہیں. یہی بلاول بھٹو کا بھی یہی اشارہ تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اتنی اس پوزیشن میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کلسٹر آف سیاسی جماعتوں کا ایک گروپ ہوگا. جس طرح پی ڈی ایم کی ایک گورنمنٹ تھی وہ شاید سینٹر میں حکومت بنا پائے گی اور حکومت چلا رہی ہو. اس سٹیج پہ تو یہی لگتا ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں کمزور ہو چکی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے جو اپنا مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن وہ اب جب جلسے ہوں گے میاں نواز شریف عوام میں آئیں گے تو عوام کے ریئیکشن اور جوش و جذبے سے پتہ چلے گا کہ وہ واقعی وہ کراؤڈ پلر ہیں 1997 1999 جیسے یا 2013 جیسے. اب وہ عوام ان کے ساتھ اتنی ہی کھڑی ہے، یہ دیکھنا ہوگا. اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جلسے کیے ہیں، کر بھی رہی ہے، ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے. پھر پی ٹی آئی ہے، اس کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے. سیکنڈ ٹیئر بھی وہ چھپے پھر رہے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی. تو یہ ایک المیہ ہے اب سیاسی نظام کا کہ جہاں پر اب چھوٹی چھوٹی اور بھی سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں. بلکہ استحکام پارٹی جو جہانگیر خان ترین کی ہے وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر نظر آتی ہے صوبہ پنجاب. تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم ایک سٹیک ہولڈر ہے صوبہ سندھ میں، اب استحکام پارٹی یہی رول پلے کرے گی پنجاب میں. اور پھر پاکستان پارلیمنٹیرین ہے تحریک انصاف جو کہ پرویز خٹک کی ہے، وہ بھی موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو. اچھا زاہد صاحب فرمائیے گا، آپ نے ان ساری پارٹیوں کا ذکر کیا، آپ نے سٹیک ہولڈرز کا بھی ذکر کیا، آپ نے کہا کہ ساری پارٹیاں جو ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی بھی ابھی آئی ہے تو وہ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے، نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے. آپ نے ساتھ ہی فرمایا سیاسی جماعتوں کی کمزوری کے حوالے سے، تو وہ کیا کمزوریاں ہیں اور کیوں ہیں، اس کے حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیے کیوں ہے، کیا کمزوریاں تو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جمہوری نظام اتنا بہتر نہیں ہوا. اگرچہ آپ نے دیکھا کہ متواتر الیکشن آ رہے ہیں 2002 کے بعد، پھر 8 اور 13 اور 18 اور اب 24 ہے. مجھے تو لگتا ہے ہم وہی 90 پہ کھڑے. سیاسی جو بڑی میچورٹی آنی تھی سیاسی جماعتوں میں اور ووٹرز کو اویئرنیس دینی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑی خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. بلکہ 3 پولیٹیکل پارٹیز پیرالل آئی ہیں ایک ایسی ریاست میں، ایک ایسے جمہوری نظام میں جنہوں نے پہلے کسی بھی، اگر آپ ڈیولپ ڈیموکریسی میں دیکھیں مختلف ممالک میں 2 سیاسی جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو بالکل پیرالل ہوتی ہیں. اور جہاں تو 3 سیاسی جماعتیں آ گئیں اور برابر
سطح پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہاں اس کو ایسے لگتا تھا کسی اسٹیج پہ کہ ایک پارٹی کو تقریباً کمزور کر دیا جائے گا یا ہو جائے گی خود بخود سے پارٹی پارلیمنٹ اتنی نہیں ہوگی. تو اب تو یہی لگتا ہے کہ کوئی پارٹی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ جمہوری نظام میں اکیلے سے اوپر آ جائے. نہ اس کا ہمیں اتنا جاندار روگن لگتا ہے نعرہ جس کے پیچھے عوام سارے کھڑے ہو جائیں. پی ٹی آئی کا ایک پاپولر ووٹ بینک نظر آتا ہے کسی بھی سطح پر, لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس نے پوری سیاسی صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے. صحیح. زاہد کشکوری صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیاسی جماعتوں میں کوئی دم خم نہیں ہے اور وہ اپنے منشور بھی اس طریقے سے دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں. سجاد ترین صاحب فرمائیے گا, جس طرح زاہد صاحب نے فرمایا نون لیگ کے حوالے سے بھی کہ ابھی انہوں نے میدان میں اترنا ہے, ابھی انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دینا ہے, ابھی انتخابات اتنے قریب ہو چکے ہیں, اللہ جانے کیوں نہیں ان کا منشور سامنے آ پا رہا اور اس میں کیا ایسی انوکھی اور نئی باتیں ہوں گی جو ابھی تک وہ عوام کو سامنے نہیں پتہ لگ پا رہی اور کون سی چیزیں وہ دینا چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی تک کیوں نہیں عوامی رابطہ مہم چلا پائے؟ اچھا, میں آپ کو عرض کروں, یہ جو منشور والی بات ہے یہ مسلم لیگ نون کافی پرانی جماعت ہے. 3 دفعہ اقتدار میں بھی رہے ہیں, اس کے بعد میاں شاہ 3 دفعہ تو پرائم منسٹر سے نواز شریف صاحب رہے ہیں, پھر شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں, پنجاب میں بھی اقتدار میں رہے ہیں. لیکن یہ کام اس دفعہ ایسے کر رہے ہیں منشور کے حوالے سے جیسے کوئی نئی جماعت کر رہی ہو. انہوں نے آن لائن لوگوں سے پوچھا ہوا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ہم منشور کیسا بنائیں. بھائی پارٹی جو ہوتی ہے وہ منشور دیتی ہے, ملک کے جو مسائل ہیں, غریب عوام کے جو مسائل ہیں, جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, وہ اس دفعہ ہو سکتا ہے شاید عوام کا انپٹ لینا چاہے. اس کے خاتمے کے لیے لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے, ایک منشور دیتی ہے کہ جناب یہ والی چیز ہوگی, ہم آئیں گے, یہ ہماری پالیسی ہوں گی اور ہم اس طرح یہ چیزیں بنائیں گے. وہ عوام سے پوچھ رہے ہیں اور ہمارے پروفیسر صاحب کو انہوں نے بنا دیا کہ منشور کمیٹی میں کہ جی آپ وہ کریں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے کام. مسلم لیگ نون معلوم نہیں کیوں نہ تو ابھی تک وہ کوئی انتخابی کمپین چلا سکی ہے, نہ منشور سامنے لا سکی ہے. اس کے برعکس جو دیگر جماعتیں ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو, وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, زرداری صاحب انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور بلاول بھی انٹرویوز دے رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی انتخابات کے لیے وہ تیار نہیں ہے ذہنی طور پر, یا ابھی کچھ سوچ رہے ہیں. انتخابات تو بالکل سر پہ آ گئے ہیں اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ ساری جو ہے وہ ساری کی ساری خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے, قومی حکومت بنانے کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے, کیونکہ ہم قومی حکومت کے حوالے سے بات کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ جو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے شد و مد سے تنقید کرتے ہیں نون لیگ کے اوپر اور بڑے ہی جارحانہ انداز میں بہت سے جملے بھی بولتے ہیں, تو کیا آئندہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر اتحاد ہو جائے گا اس قومی حکومت کے لیے اور پھر دوبارہ سے شیر و شکر ہو جائیں گے, پھر دوبارہ سے اکٹھے بیٹھ جائیں گے, یا پھر کچھ معاملات میں گڑبڑ؟ نہیں دیکھیں, یہ ابھی جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں, یا میاں نواز شریف جب نکلیں گے, اگر انتخابی مہم چلاتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, تو ان کا بھی لب و لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے. یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ انتخابات تک ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف 8 فروری تک, جب تک ووٹ کا پول نہیں ہوتا, ووٹ پول ہونے تک یہ اسی طرح کی صورتحال رہے گی. ایسے بیانات بھی دیتے رہیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ 9 اور 10 سے پھر یہ سب جو ہیں ایک ہی ساتھ ملے ہوئے ہوں گے, گلے بھی مل رہے ہوں گے اور کوئی تلخیاں نہیں ہوں گی, اور پھر یہ حکومت بنانے کے اس میں دوبارہ سے یہ اکٹھے ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ زاہد صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بالکل مختصر سا جواب چاہوں گا. زاہد صاحب فرمائیے گا, یہ جو قومی حکومت کے حوالے سے معاشی اور سیاسی استحکام لانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ قومی حکومت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مختصر سا جواب چاہیے. یہ بالکل نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیسیجن جو بڑے بڑے لینے ہوتے ہیں, جب زیادہ سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہوتی ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی آگے آئے گی اس کو بڑے ڈیسیجن لینے ہوں گے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے, معیشت کے معاملات ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تو ان کو ڈیسیجن لینے ہوں گے جس سے عوام پہ بھی سختی آ سکتی ہے. مجھے کوئی ریلیف نظر آتا نہیں ہے. تو ایک ایسی حکومت اس وقت ریاست کو چاہیے جو ڈیسیجن لے سکے اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہو, یا کم از کم ان کو پوری سپورٹ ہو. پچھلی حکومتوں کو بھی پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے, لیکن کوئی وہ بڑے ڈیسیجن لینے میں کامیاب نہیں ہوئے.
صحیح، ایسی حکومت ہونی چاہیے جو ڈیسیجن لے سکے. عوامی پول کی طرف جناب بڑھتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے عوام کے سامنے بھی اس بیانات کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کے بعد سوال رکھا کہ بلاول صاحب کے بیان کے مطابق کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب درمیان میں اتحاد ہو سکتا ہے یا اتحاد کی جانب اشارہ ہے؟ تو ہاں میں 67% لوگوں کا جواب آیا ہے، جبکہ نہیں میں 33% لوگوں کا جواب آیا ہے. 33% لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. جناب ہم نے اپنے پروگرام میں پی جے میر صاحب کو مدعو کیا اور ان سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، لہٰذا بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپسی پر جناب آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کو ہم شو میں ویلکم کریں گے اور ایم کیو ایم اور سندھ کی سیاست کے حوالے سے اور ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے اور نون لیگ کے اتحاد کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ بریک سے پہلے قومی حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور نئے اتحاد بنتے جا رہے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی سندھ حکومت کو جو سابقہ حکومت رہی ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایم کیو ایم اور نون لیگ میں اتحاد ہوا اور پھر یہ بات طے پائی ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے گی ہم اتنی طاقت سے سندھ حکومت جو سابقہ سندھ حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اس کا مقابلہ کریں گے کہ جیت سے ہم ہی ہمکنار ہوں گے. جیسا میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ جیت کی بات کرے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی کیا ملنے جا رہا ہے اگر آنے والے انتخابات میں نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے، اور کیا یہ اتحاد دیر پا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اور این اے 242 کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سجاد ترین صاحب فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، کتنا ٹف ہوگا، کیونکہ حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی دہائیوں سے سندھ میں رہی ہے اور یہ اتحاد ابھی مرج ہو کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سندھ میں اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے اتحاد بنے، اور جی ڈی اے بھی بنا ہوا ہے، ایم کیو ایم والے بھی ان سے اتحاد بنا لیں، لیکن پیپلز پارٹی کو سندھ سے ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو اس کو نکال سکے یا اس کی سیاست پہ کوئی اثر ڈال سکے. ایسا کوئی ممکن نہیں ہے. بلکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کی وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی. ایم کیو ایم جو ہے اب تو خود وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیساکھیوں کی سیاست کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کی وہ پہلے والی پوزیشن بھی نہیں ہے، کراچی میں پوزیشن نہیں ہے، تو باقی اندرون سندھ وہ کیا کریں گے. تو یہ میرے خیال ہے اس اتحاد سے، مسلم لیگ نون کے اتحاد سے یا جی ڈی اے کے اتحاد سے میرے خیال پیپلز پارٹی کی سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ یا میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو پچھلے الیکشن میں نشستیں لی تھی اس سے ہو سکتا ہے 2-4 نشستیں زیادہ ہی جیتے. اچھا، کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہیں کہ وہ 2-4 نشستیں زیادہ جیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا پہ پروپیگنڈا تو بہت ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کہ سندھ میں کچھ نہیں کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخر وہ سندھ کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں نا. دیکھیں ووٹ کی پرچی تو غریب آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. پولنگ سٹیشن پہ جب وہ جاتا ہے اور جب وہ مہر پہ ٹھپا لگاتا ہے ووٹ پر، وہ کسی کو ووٹ دیتا ہے، اس وقت اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. اگر پیپلز پارٹی کی سندھ میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی اور لوگ بڑا شور کرتے ہیں جی اتنے سالوں سے حکومت رہی ہے کچھ نہیں کیا، اگر کچھ کیا تو عوام ان کو ووٹ دے رہے ہیں نا. انہوں نے لوگوں کو گھر بنا کے دیے ہیں، کچھ وعدے بھی کیے ہیں، ہاسپٹلز بہت اچھے بنائے ہیں. یعنی اس اتحاد سے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکلات نظر نہیں آتی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان اتحاد سے یا اس طرح کے کوئی اور اتحاد بھی بن جائیں. ہو سکتا ہے الیکشن قریب آنے تک کوئی اور کوئی بھی اتحاد بھی بن جائیں، لیکن ان اتحادوں سے پیپلز پارٹی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ لکھ لیجئے گا، جیسے پہلے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی گزشتہ الیکشن سے اس الیکشن میں کوئی 2-4 نشستیں زیادہ نشستیں وہاں پہ لینے میں کامیاب ہوگی. زاہد صاحب فرمائیے گا، سر این اے 242 شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، سر کہا جاتا رہا سیاسی حلقوں میں، یہ کہا جاتا رہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے دستبرداری کا اعلان کیا، لیکن ترجمان ایم کیو ایم جو ہیں وہ اس بات سے انکاری ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد پر یہ سیٹ جو ہے کوئی رکھنا ڈال سکتی ہے، کوئی درار ڈال سکتی ہے، کوئی اثر ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں سیاست ہمیشہ جو پاسبلٹی کا کھیل ہوتا ہے، اس میں آپ شہباز شریف کو بے واق بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے آپ کے اگلے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس طرح کی صورتحال ہو، اور جس طرح ایم کیو ایم کو بھی معلوم ہے وہ سیاسی جماعت ہے، ان کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی ویو چل رہی ہیں جس سے نون لیگ کا جو پلڑا ہے لگتا ہے یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آ جائے الیکشن کے بعد. یہی وجہ ہے انہوں نے پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا ہے. جبکہ سیاست میں ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا، ابھی کسی پارٹی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے
موجودہ جب ہم بات کریں 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے کہ کون سی پارٹی سینٹر میں حکومت بنائے گی. ابھی بہت ifs ہیں بٹس ہیں. ابھی لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ انڈیپینڈنٹ جو امیدواران ہیں وہ اس آنے والے الیکشن میں سب سے زیادہ کامیابی دیں گے اور ہو سکتا ہے یہ نمبر پہلی دفعہ 50 اور 55 تک پہنچ جائے. جنوبی پنجاب کے 32 ممبران ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے, زیادہ تر نے ابھی سیاسی جماعتیں جوائن نہیں کی, نہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کس پارٹی کے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. تو جب انڈیپینڈنٹ اتنے آ جائیں پارلیمنٹ میں تو پھر تو صحیح سیاسی کھیل تو اس وقت شروع ہوتا ہے, اور وہ کھیل ہمیشہ تاریخ نے بتایا ہے کہ زیادہ تر زرداری صاحب نے جیتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ انڈیپینڈنٹ کو کنونس کیا تھا, پہلے بھی کرتی رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2018 میں ایسا کیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے دیکھا تھا جہاز بھر بھر کے جہانگیر خان ترین آزاد امیدواروں کو لے آئے تھے اور وہ پنجاب میں اور پھر ادھر ان کو کامیابی مل گئی. تو یہ ابھی ممکن ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, لیکن تحریک انصاف کے لیے مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا زاہد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہر دفعہ پڑھلا جو ہے وہ زرداری صاحب کا ہی بھاری رہا ہے, یہ دونوں جماعتیں اگر جس طرح سے اتحاد وہ بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آئندہ بننے والی حکومت ہماری ہی ہے, تو دونوں کی قوت, استعداد اور سیاسی اثر و رسوخ سندھ کے اندر اتنا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں اگر سندھ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو؟ جی, سندھ کے اگر آپ ریسرچ کریں یا ابھی جو نامینیشن پیپرز فائل ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ کے, وہاں سے پیپلز پارٹی نے اپنے ٹکٹ اناؤنس کیے ہیں وہاں سے, تو یہ کہا جا سکتا ہے, یہ ایک میری سیاسی بصارت 18 سال سے ایز اے طالب علم, ایز اے جرنلسٹ, تو مجھے لگتا ہے کہ آرام سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی سندھ میں, اور ظاہر ہے وہاں سے اس کے ممبر نیشنل اسمبلی کافی آئیں گے. تو یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے, پلس پوائنٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بحث کر رہے ہیں بلوچستان کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر بھی سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی ہے. پہلے کچھ اور تھی, پھر کچھ اور سامنے آئی, اور ابھی تھوڑی اور طرح کی شکل سامنے آ رہی ہے. اور جنوبی پنجاب کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا, جبکہ اپر پنجاب ہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ اپر پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, یہی ایک وجہ ہے کہ پارٹی کو وہاں فوکس کرنا پڑتا ہے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں یا پھر جنوبی پنجاب میں. تو اس لیے ابھی کوئی ایسا کلیئر نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو کہ 110 سیٹیں یا پھر 120 اور اس طرح کا یا ایون 100 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہو. صحیح, حقیقی فیصلہ جو ہے وہ تو 8 فروری کو ہی ہوگا. زاہد صاحب, جناب بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہوں گا, نون لیگ اور MQM کے اتحاد کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, اور آپ سے ذاتی طور پہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کی باسیوں کی جو زندگی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکے گی, اس میں کوئی بہتری آ سکے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو سبھی کہتے ہیں چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, حالات انہوں نے خراب کر دیے, آپ کی جو حکومت آئے گی وہ بڑی شاندار اور زبردست قسم کی حکومت ہوگی, اور ہم کرپشن نہیں کریں گے, ہم چوری نہیں کریں گے, ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, وہ سارے کے سارے بیانات. تو کیا کوئی کراچی کے باسیوں کی زندگی میں بدلاؤ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے کبھی بھی اس قدر جو ہے اس حد تک جو ہے نہیں ہوئی تھی, اور خاص کر جو ہیٹرڈ کا جو ایک پہلو ہے جو کہ آج ہے اور اس وقت ہے, تو بہت زیادہ تفریق ہے پارٹیز میں, اور ان کے جو ہے نا آپس کے جو اختلافات ہیں اور تفریقات ہیں. تو اس لحاظ سے جو یہ الیکشن ہوگی, میرے لحاظ سے یہ بہت ایک مشکل ترین الیکشن ہوں گے, اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ امن سے اگر ہو جائیں تو یہ ایک بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس الیکشن ڈے کے اوپر, اور خاص کر جب الیکشن ریزلٹس اناؤنس ہوں گے اس کے بعد جو ہے ایک کافی ہنگامہ آرائی جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری سچویشن جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کافی خراب نظر آ رہی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو پلیئر اس وقت جو مین کنٹیسٹنٹس ہیں, جو PTI ہے میرے نظر میں اب وہ اس
रेस से हट चुकी है, वो अब नंबर 1 और नंबर 2 में नहीं आती। नंबर 1 में मेरे लिहाज से इस वक्त भी PMLN है, और उसके बाद जो है पीपल पार्टी का है। अब पीपल पार्टी का जो आपने हिस्ट्री देखें, 2013 में ये नेशनल से ये रीजनल पार्टी ये बन गई थी, और आज उनकी ख्वाहिश ये है कि दोबारा वो नेशनल पार्टी भी बने और वो हुकूमत भी अब संभाले। सिंध तो एक बहुत छोटी सी बात है, उनकी जो एम्बिशन इस वक्त ये है कि हम जो है हुकूमत जो है अब हमारी बारी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी जो वो हवाला देते हैं, जिसमें कि बारी बारी होगा, पहले अब हम पहले आप। तो ये शुरुआत जो है 2008 में पीपल पार्टी ने की थी, फिर PMLN ने की थी। दोनों ने उनको 5-5 साल के मौके दिए, वो कि उसमें प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, लेकिन पार्टियों ने अपने 5-5 साल पूरे किए। लेकिन इन तमाम अरसे में जो पीपल पार्टी है उसने अपनी कारकर्दगी जो है वो सिंध के लिहाज से कोई अच्छी नहीं दिखाई, और रिजल्ट जिसकी वजह से ये रीजनल पार्टी बने थे उसको देखते हुए इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई कि इन्होंने अपने तौर तरीके जो हैं ये बदल दिए जाए। और आज ये हम कह रहे हैं कि जो सिंध है और ख़ासकर कराची है जो हमारा हब सेंटर है, वो इनकी नालायकी और करप्शन की वजह से जो है बिल्कुल लहूलुहान है, ज़ख्मी है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वजह से ख़राब हो रही है, और वहाँ पर बहुत ज़रूरत है एक चेंज की। और जो 18th अमेंडमेंट है वो भी एक खतरे की घंटी बजाता है, क्योंकि पीपल पार्टी ने जब भी वो प्रॉब्लम में आई तो उन्होंने जो है सिंध कार्ड प्ले करने की कोशिश की है। सर ये फरमा दीजिए यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो इत्तेहाद है नून लीग का और MQM का, ये कोई चेंज ला सकता है? जी, थोड़ी बहुत चेंज तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन उन्होंने अपने पंजे इतने गाड़ दिए हुए हैं अपने डाउन टू द ग्रास रूट लेवल कि उनको अब स्टिक करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से ये इत्तेहाद बना है वो कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वहां पर उभरेगी और बढ़ेगी। और ये नहीं होगा कि वो जो है अपनी मनमानी करें और वो 2/3 मेजॉरिटी सिंध में जो है वो ये ले जाएं, वो ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आता। ऐसा आपको मुमकिन नजर नहीं आ रहा। सर आपने पोलराइजेशन की बात की, उस तरफ भी मैं आऊँगा। जनाब सज्जाद तरीन साहब, ये फरमाइएगा कि नून लीग की हुकूमत, जिस तरह के जाहिद साहब ने भी कहा और जनाब आसिफ हारून साहब ने भी इस तरफ कहा कि सियासी मंजरनामा ये बता रहा है कि एक पे नून लीग, दूसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आइंदा बनने वाली हुकूमत नून लीग। तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि बन जाती है नून लीग की हुकूमत, तो क्या मिलेगा MQM को? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं इस पर आता हूं, लेकिन पहले यहाँ बात की गई कि पीपल्स पार्टी 2013 की कारकर्दगी से रीजनल पार्टी बनी है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को 1996 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें बाकायदा रीजनल पार्टी बनाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद थी जब 17 सीटें कौमी असम्बली से वो जीत के आई थी। तो उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना हम लाड़काने से भी हरवा देते, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर लगे हुए थे वहाँ। तो ये तो बातें हैं कि भाई फिर पीपल्स पार्टी पे कहा जाता है जी करप्शन की बड़ी की है, बड़ी करप्शन की है, उनके सारे लीडर पकड़े हुए थे। आप किसी एक को भी आप मुझे बता दें कि किसी एक को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा हुई है, कुछ साबित हो सका है? क्या ये नहीं देखा जाता कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके लीडरों ने शहादतें दी हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल अब जजेस कह रहे हैं। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के बेटों के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली साबित तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। कल भी हमने ताहियात नाहली के हवाले से बात की है। ये सारी तारीख है। इल्ज़ामात तो आप जितने मर्जी लगा दें, ये सारी तारीख है। अब आपने जो बात की कि MQM को क्या मिलेगा, MQM को वजारतें मिल जाएंगी, गवर्नरशिप मिल जाएगी अगर वफाक में उनकी हुकूमत आ गई। गवर्नरशिप के अलावा कौन कौन सा आपको लगता है कि कौन से फायदे? उनको वजारतें मिल जाएंगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर 40 से 50 लोग आज़ाद जीत गए, फिर आसफ अली जरदारी किसी को हुकूमत नहीं बनाने देंगे, फिर इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। क्योंकि आसफ अली जरदारी लोगों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। पिछली जो PDM की हुकूमत थी वो भी आसफ अली जरदारी साहब ने बनाई थी। लोग कहने लगे जी पैसे दिए, क्या अख्तर मेंगल को आसफ जरदारी ने पैसे दिए? क्या भूटानीज को आसफ जरदारी ने पैसे दिए या उनको पैसे लेने की ज़रूरत है? ये MQM वालों ने
को पैसे लिए, ये ऐसे इल्जामात लगते हैं। अच्छा। आसिफ जरदारी बार्गेनिंग कर सकता है, बातचीत कर सकता है और अच्छा, लोगों को टेबल पर आमादा कर सकता है। इसीलिए वो मुफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं। जाहिद साहब फरमाइएगा, नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद कितना तवील मुद्दती हो सकता है, कितना देर पा हो सकता है? अगर हम एमक्यूएम के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और जिस तरीके से इत्तेहाद बनते हैं, बदलते हैं और फिर सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो जाती है ऐन मौके पर, तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है? और ये भी फरमाइएगा कि सजाद तरीन साहब ने कहा कि जरदारी साहब मुफाहमत कर लेंगे, तो कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग लगता है इलेक्शन जीत जाएगी। सर उसकी पोजीशन बहुत बेहतर है। मैंने जी। बताया बहुत सारे ifs and buts हैं। सर मैंने भी दूसरा, यही कहा आपका कि जो सियासी सवाल है- मंजरनामा दिखने में ये बता रहा है। दूसरा आपका जो सवाल है, देखिए इस दफा शहबाज शरीफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर कराची से सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पार्टी का मोमेंटम भी है। पिछली दफा तो पीटीआई का एक अच्छा मोमेंटम था और बिल्कुल लगता था कि पार्टी को पूरी सपोर्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड में। इस तरफ यही लगता है इस दफा के नून लीग को भी पूरी सपोर्ट है। लेकिन एमक्यूएम का जो इतिहाद है वो हमेशा हुकूमतों के साथ रहा है सेंटर में। अब एमक्यूएम ने अपनी ग्लोरी रीगेन करने की कोशिश की है, जो वो पहले 2013 में या 2008 के इलेक्शन में रही थी। यूनिटी नहीं थी, पार्टी तकसीम हो चुकी थी। अब दोबारा पार्टी ने मोमेंटम बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सिर्फ एक ही फोर्स अब बाकी है जो पीपीपी को टफ टाइम हमेशा कराची से देती रही है और इस दफा भी लगता है कि एमक्यूएम टफ टाइम देगी। अब जो सियासी वैक्यूम पैदा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में कराची में, उसको कौन फिल करता है? आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते कराची में, बिलखसूस कुरंगी का जो इलाका है, बियारी का जो इलाका है। और ये पहली दफा हो सकता है कि आपको नेशनल असेंबली में कोई तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी एक दो मेंबर पार्लियामेंट में नजर आए। नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ और पॉसिबिलिटी है कि वो कराची से। और दूसरी सियासी जमातें, जमात इस्लामी का बड़ा एक वोट बैंक है। आपने देखा वो लोकल गवर्नमेंट में उनकी बहुत स्ट्रांग पार्टी के तौर पर सामने उभरी थी। किसी दौर में एएनपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक था जो मोबिलाइज था, उनके कुछ वहां से कैंडिडेट सामने आते थे। लेकिन एमक्यूएम मेजर बेनिफिशियरी बनने की कोशिश करेगी। एक अच्छा टफ कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मुस्तफा कमाल। लेकिन जो मेरे पैनलिस्ट ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि तीसरी दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो इलेक्शन में सिंध पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रही है और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है। लेकिन वो कितना एक प्रेसिडेंट एक सेट कर चुकी है सिंध में, जितना क्या पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से सेट किया है कि सेंटर उनके पास आना चाहिए। ये दोनों पैरेलल अगर आप देखें, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पंजाब में तो अपनी गवर्नमेंट में काम किया था और फिर उसके बाद 5 साल में अब जो हुआ, तो ये पैरेलल आप उसको सेट तो कर सकते हैं कि एक पार्टी जिसने सूबे पे रूल किया फिर मिसाल बनाई और सेंटर में उसको अवाम मौका देंगे। अवाम इस तरह का बिल्कुल और तरह का सोचती है। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव एक बहुत मुख्तलिफ है। इस दफा ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि नौजवान बहुत ज्यादा हैं। 12 लाख आपके 12 करोड़ काफी जगह वोटर्स हैं, जिसमें 3 करोड़ नौजवान हैं जो कि 22 साल की उम्र तक है। और अगर उन्होंने सारा वोट डाला और सारे लोग आ गए तो रेशियो तो फिर अगर 50% से ऊपर चला जाता है टर्न आउट, तो फिर तो आप एक गैर सही गैर मुतवक्किल नताइज भी देखने में मिल सकते हैं हमें। तो मुकाबला बड़ा सख्त है, इतना आसान नहीं लेना चाहिए। सर आसिफ हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब फरमाइएगा, आपने पोलराइजेशन की बात की और सियासी जमातों के हवाले से, तो सर पोलराइजेशन का खात्मा कैसे कर मुमकिन है? पोलराइजेशन का खात्मा तो यही है कि हम फिर वो रिकंसिलेशन वाली पॉलिसी की तरफ ले जाएं और एक बड़ा इत्तेहाद बनाए। पीडीएम में भी 13 जमातें थीं, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हुई।
کیونکہ ہمیں یہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جی جتنی بڑی کولیشن ہے اتنی زیادہ پھر اندر میں تقسیم ہو جاتی ہے ریسورسز کی. ہر کوئی جو ہے پارٹی جو ہے نا وہ پاؤنڈ آف دی فلیش جو ہے وہ اپنا یہ مانگتا ہے. کامیاب تو وہیں ہوتے ہیں جہاں پر کم سے کم پارٹیاں ہوں. جیسے صحیح. بنگلہ دیش کی ایک مثال ہمارے سامنے ابھر کے آئی ہے کہ وہاں ایک قسم کا ایک ون پارٹی رول ہی ہے, اور 5ویں دفعہ جو ہے وہاں حسینہ واجد جو ہے جو الیکٹ ہوئی ہے. جو چائنا ہے وہاں بھی ون پارٹی رول ہی ہے اور وہ بہت کامیاب رہا ہے. جو کولیشن جو ہے نا, یا تو یہ ہے کہ جس طرح انڈیا میں جو وہ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اور اس نے اپنے ایک ایکسٹریمسٹ پالیسیز کی ہوئی ہے اور اس کی مدد سے وہ جو ہے نا اپنا کام چلائے اور ہندوتوا کے ووٹ بینک کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکومت چلائے, وہ تو اور بات ہے. لیکن یہاں جو ہماری جو ایک پروونشلزم ہے اور ہر صوبے کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ منطق اور مسائل ہیں, اس میں وہ اس طرح کی ون پارٹی رول کرنا ذرا بہت مشکل ہے. سر آپ نے فرمایا کہ پارٹیاں کم ہونی چاہیے تاکہ اس سے پھر پولرائزیشن کا جو خاتمہ ہے وہ زیادہ آسانی سے ممکن ہو سکے گا, لیکن ہم نے اگر اپنے سیاسی نظام کو بھی دیکھیں تو یہاں پر اگر پاکستانی کلچر کو دیکھا جائے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگتا, راتوں رات پارٹی جنم بھی لے لیتی ہے, اس کا جھنڈا بھی تیار ہو جاتا ہے, وہ سامنے بھی آ جاتی ہے. تو پھر یہ کیا وجوہات ہیں؟ بس یہ دیکھیں نا, ابھی اتنی 175 پارٹیز ہیں اور کوئی جواز بنتا نہیں ہے, اور آج کے جو افیکٹو ہیں کوئی 14-15 پارٹیاں ہیں وہی ہوتی ہیں, اور جس میں آج کے تو پھر 3 پارٹیاں ہی یہ بچتی ہیں, جو کہ پھر ساتھ انڈیپینڈنٹس کو بھی ملاتی ہیں, کولیشن پارٹنرز کو بھی ملاتی ہیں, اور اپنی نمبر گیم جو ہے وہ یہ پورا کرتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی تو وہ گورنمنٹ جو ہے پھر کمزور ہی رہتی ہے. اس کو اپنی ہی فکر رہتی ہے, وہ حسن ملک کی ترقی کیا کرنی ہے, ریفارمز کیسے کرنے ہیں. آج تک جو یہ ریفارمز نہیں ہوئے, یہ آپس کی ٹگ آف وار ہے, اسی کی وجہ سے یہ نہیں ہوئی اور ہم نے پیش رفت یہ نہیں کر سکے. تو میں یہ کہتا ہوں جی یعنی کہ اپنی جی سر فرمائیے. یہ حکومت اس جو ہے جو بھی آئے اس کو 2/3 میجورٹی لینا ہوگی. پھر ہی بات یہ ہے, یا ایک اسٹرانگ سمپل میجورٹی جو ہے اس کے پاس ہو, اور پھر وہ آگے جو ہے نا اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پھر جو ہے نا اور بائی الیکشن بعد میں وہ کروا کے اور سچویشن اپنی یہ بہتر کرے. لیکن آج کل کے حالات کے مطابق میں نہیں دیکھتا کہ کسی پارٹی میں اتنا دم خم ہے 2/3 میجورٹی وہ یہ لے لے. 2/3 میجورٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے بہترین ڈیسیجنز لینے ہیں, فیصلہ سازی کرنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ تو آپ اپنے استحکام کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے. سر یہی سوال جو ہے ہم نے عوامی پول میں بھی رکھا اور عوام کے سامنے بھی رکھا, نون لیگ اور ایم کیو ایم اتحاد کو لے کر کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حکومت سازی کے مرحلے میں سندھ میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو جناب 46% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں, اور 54% لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا سندھ کے اندر, اور پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط امیدوار کے طور پر وہاں پر سامنے آئے گی. ناظرین بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا پولیو مہم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پولیو کی آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے اس کے خاتمے کو جلد از جلد ممکن بنانا ہے, تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پولیو کے خاتمے کے لیے قومی مہم کا آغاز ہو چلا ہے اور فیصلہ آج کرنا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. اور یہ مہم جو ہے 8 جنوری سے اس کا آغاز ہوا, 14 جنوری تک چلے گی, اور والدین سے یہی استدعا ہے, بار بار ہمارے پلیٹ فارم سے یہی استدعا ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلائیں, کیونکہ اس موذی مرض سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے مزید ہمیں کام کرنا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. معزز مہمانوں کے سامنے اسی حوالے سے بات کروں گا. جناب سجاد ترین صاحب فرمائیے گا کہ حکومت پولیو مہم کے خاتمے کی آگاہی مہم کے لیے مزید کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرصے دراز سے ہم اس کے خاتمے کے لیے مہم چلا رہے ہیں لیکن خاتمہ نہیں ہو پاتا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں یہ پروگرام متعارف کرایا محترمہ بینظیر بھٹو نے, جب وہ وزیر اعظم تھی تو یہ پروگرام لے کے آئیں. اس وقت سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائیں. بہت ساری جگہوں پہ تو لوگ خود پلا رہے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے پتہ نہیں کیوں, معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے, کہ وہ قطرے پلانے سے گھبراتے ہیں, قطرے نہیں پلاتے. مختلف جو ہیں سٹوریاں گھڑی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں
ان کو چاہیے کہ وہ ذرا کوئی کردار اپنا ادا کریں. وہ کر بھی رہے ہیں لیکن وہ ہر جیسے جمعے کا خطبہ ہے ہر جگہ پہ ہر مساجد میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا جائے اور لوگوں کو قائل کیا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو جو ہیں وہ پولیو سے یہ جو پولیو کے نہ پلانے سے جو پرابلمز ہو جاتی ہیں ان سے محفوظ کریں اور آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں اگر یہ مسجدوں میں بیٹھ کر جمعے کے جو خطبے دیتے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا ٹائم یہ پولیو کے لیے بھی نکال لیں تو یہ بہت مؤثر کمپین ہوگی. کئی جگہ پہ ہو بھی رہا ہے لیکن اور زیادہ ہونا چاہیے اور مذہبی قائدین کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے کونسلر ہوتے ہیں جو ماضی میں بھی رہے ہیں جو جہاں کہیں ہیں بھی تو ان سے بھی کام لینا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں یہاں دیکھیں کہ کون سا گھر ایسا ہے, کون سا محلہ ایسا ہے, کون سی کالونی ایسی ہے کہ جہاں کے لوگ جو ہیں وہ پولیو قطرے نہیں پلاتے اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑا افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں پولیو اب ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے مطلب ابھی تک کہیں نہ کہیں کیسز آ جاتے ہیں اور ہر سال حکومت اس پر بہت, کوئی بھی حکومت ہو وہ حکومت اس پر بہت توجہ دیتی ہے اور بڑی بھرپور ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ جو کچھ ہو جاتا ہے باقی رہ جاتی ہے. زاہد صاحب فرمائیے گا, چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے, پولیو کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا دیکھتے ہیں, کیوں نہیں پاکستان سے اس کا خاتمہ ہو پا رہا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے. پاکستان نے بڑی اچھی کوشش کی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں ابھی بھی آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہوں گی, سیلابی علاقوں میں جہاں برف ہوتی ہے وہاں پر بھی پولیو ورکرز جا رہے ہیں اور پولیو ورکرز کو نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے. ان کو دہشت گردی کا سامنا رہا ہے. فنڈنگ بھی پاکستان کو آتی ہے. پاکستان بھی اس میں لوگوں کو زیادہ اویئرنس کی ضرورت ہے. اس میں جو ایک پیغام ہے عوام تک پہنچنا چاہیے, چاہے کوئی سندھ کے کنارے پر دریا میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے کوئی مٹی میں بیٹھا ہوا ہے یا سرپارکر میں دور دراز کے علاقے میں یا بنیر میں جو ایک خاندان ہے جو بچے پیدا کرتا ہے, ان کو اپنے بچوں کی جو مستقبل ہے صحت کے لحاظ سے جو کمپین ہے قطروں کی, چاہے وہ پولیو کی ہو یا دوسرے جو ویکسینیشنز ہیں, وہ صحت کے پروگرامز ہیں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں. جب تک یہ بہتر نہیں ہوگا نظام تو پولیو یا دوسرے اس طرح کے جو موذی مرض ہیں وہ لاحق رہیں گے. لیکن یہ وہ اتنا ریشو نہیں ہے جتنا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. لیکن بدقسمتی سے غریب ترین ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے, جو پاکستان کہیں آگے ہے ان ممالک میں. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی ایک سال میں 2 کیسز یا 6 کیسز, ایک بریک آتا ہے, لل ٹائم چلتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے. تو یہ حکومت کی سنجیدگی پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ صحت کے پروگرامز ہیں جو پاکستان کا, اس پہ چاہے وہ NIH ہے یا پولیو پروگرامز ہیں یا مختلف جو انٹرنیشنلی فنڈڈ پروگرامز ہیں, ان کو کتنی فیئرنیس سے مزید سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. زاہد صاحب میرے پاس وقت بہت کم رہ چکا ہے کیونکہ مجھے بریگیڈیئر صاحب کا بھی پوائنٹ لینا ہے اس کے اوپر. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا, عوامی آگاہی مہم میں کہاں کہاں کمی دیکھتے ہیں, خاص کر ٹرائبل ایریاز میں, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہماری جو آرمی ہے, پاک آرمی ہے, وہ بھی بہت زیادہ اپنی خدمات انجام دیتی ہے بالخصوص ان علاقوں میں جا کر. جی, پولیو کے اوپر اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ہم نے بہت زیادہ امپرومنٹ کر لی ہے اور بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جو کہ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ٹوٹل پولیو فری تو ہے نہیں ہے, لیکن 90% اوپر جو ہے ہماری امپرومنٹ یہ ہو چکی ہے. سب سے مین وجوہات جو اس کی وہ ریلیجس ہی رہی ہے اور اس کی مخالفت میں تھے زیادہ تر کے لوگ, وہ KP اور جو فارمر فاٹا ہے وہاں کے یہ لوگ تھے. وہ جو ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, اور ان کی ایک اپنی ایک وجوہات وہ جو بتاتے تھے کہ جی یہ امپورٹنسی کی طرف جو ہے یہ وہ بچوں کو جو ہے وہ کر دیتی ہے, اس وجہ سے وہ اس کو پرہیز کرتے تھے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم
جو جتنی یہ ڈرگز ہیں جو کہ ویسٹ سے ہی ہمیں آتی ہیں تو ان کی آفٹر افیکٹس ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنے یہ خراب ہیں. یہاں تک کہ جو کووڈ ہے اس کا بھی ابھی آج جو ہے بات چیت جو ہو رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جنہوں نے انجیکشن لگائے تھے اور بوسٹر لگائے تھے وہ تو بڑے خطرے میں ہیں. اب وہ کہاں تک یہ بات درست ہے یا نہیں ہے لیکن وہ بھی وقت تھا جب زبردستی ہر ایک کو جو نا انجیکشن لگوائے گئے کہ جی آپ کی صحت اور سلامتی اسی میں ہے. تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں ہیں جو کہ خاص کر الٹریٹ طبقے میں وہ شکوک اور شبہات جو ہے وہ یہ ڈالتی ہیں. اور پولیو میں بھی یہی چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. صحیح یعنی کہ مذہبی لوگوں کے اوپر بھی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرے اور تمام ملک کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا بھرپور طریقے سے اظہار کرنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے، جبکہ سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہے اور زاہد کشکوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. دونوں شخصیات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.